औज़रीन 10 मुहर्रम 61 हिजरी को मैदान करबला में वो अजीम सानहा पेश आया जिसने पूरी उम्मत मुस्लिमा को गम में डब्बो दिया। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्ह, उनके अहले बैत और जानिसार साथी शहीद कर दिए गए। लेकिन सवाल ये है कि जब इस दर्दनाक वाक़े की खबर मदीने मुनव्वरा पहुंची तो वहाँ क्या हालात थे? सहाबाए कराम और ताबईन का रद्द अमल क्या था? अहले बैत पर क्या गुजरी और इस सानहे ने इस्लामी सियासत को कैसे बदल दिया? आइए तफसील से जानते हैं। मदीने मुनव्वरा की अज़मत। मदीने मुनव्वरा सिर्फ एक शहर नहीं था, ये वो बस्ती थी जहां रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई। ये वो शहर था जहां इस्लाम की पहली रियासत कायम हुई। ये वो जगह थी जहां हज़ारों सहाबाए कराम रहते थे, और यही वो शहर था जहां हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा गुजारा। इसलिए करबला की खबर मदीना के लिए सिर्फ एक सियासी खबर नहीं थी, बल्कि एक बहुत बड़ा ज़ाती और रूहानी सदमा थी। करबला का वाक़या 10 मुहर्रम 61 हिजरी को पेश आया। इसके बाद मुख्तलिफ काफ़िलों, सरकारी नुमाइंदों और मुसाफिरों के ज़रिए ये खबर आहिस्ता आहिस्ता मदीना पहुंची। जब लोगों ने सुना कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्ह शहीद कर दिए गए हैं, तो इब्तिदा में बहुत से लोग इस खबर पर यकीन ही नहीं कर सके। लोग एक दूसरे से पूछने लगे, क्या वाकई नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद कर दिए गए? क्या अहले बैत पर वाकई ये मुसीबत आ गई? जब खबर की तस्दीक हुई तो पूरे मदीना में कहराम मच गया। घरों में रोने की आवाज़ें बुलंद हुईं, लोगों के चेहरों पर गम और अफसुर्दगी छा गई। कई दिन तक मदीना में सोग का माहौल रहा, क्योंकि शहीद होने वाले सिर्फ एक सियासी शख्सियत नहीं थे, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे। वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्ह और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा के बेटे थे। वो अहले बैत नबवी के सरदारों में से थे। सहाबाए कराम का रद्द अमल। इस वक्त मदीना में कई सहाबाए कराम मौजूद थे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत की खबर सुनकर उन्हें शदीद सदमा पहुंचा। बहुत से सहाबा और ताबईन ने इस सानहे पर गहरे रंजो गम का इजहार किया, क्योंकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु वो शख्सियत थे जिन्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी गोद में बिठाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनसे मोहब्बत फरमाते थे और उनके लिए दुआएं करते थे। इसीलिए उनकी शहादत ने हर मुसलमान के दिल को ज़ख्मी कर दिया। अहले बैत पर गम के पहाड़। मदीना में मौजूद अहले बैत पर इस खबर का असर सबसे ज़्यादा हुआ। घर घर गम की कैफियत थी। हर तरफ यही सवाल था, आखिर अहले बैत पर यह मुसीबत क्यों आई? मदीना के लोगों ने महसूस किया कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के एक अजीम फ़र्द को खो दिया है। बच्चों और ख़वातीन की कैफियत। करबला से आने वाली खबरों में जब ये बताया गया कि अहले बैत की ख़वातीन और बच्चों ने भी मुसीबतें बर्दाश्त कीं, तो मदीना के लोगों का गम मज़ीद बढ़ गया। लोगों के दिल टूट गए। हर तरफ अफसोस और बेचैनी की कैफियत थी। सियासी हालात में तब्दीली। करबला का सानहा सिर्फ एक गमनाक वाक़या नहीं था, इसने पूरे आलम इस्लाम की सियासत को बदल दिया। बहुत से लोगों ने कंजम्पशन के तरीक़ाकार पर सवालात उठाना शुरू किए। मदीना में भी यजीद की हुकूमत के खिलाफ नाराज़ी बढ़ने लगी। लोगों का कहना था कि उम्मत के हालात मुसलसल ख़राब हो रहे हैं। मदीना में बेचैनी वक्त गुजरने के साथ साथ मदीना में बेचैनी मज़ीद बढ़ती गई। लोग छोटे छोटे हलकों में जमा होकर करबला के वाक़यात पर गुफ्तगू करते। हर मजलिस में इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु का जिक्र होता। मदीना के बाज़ लोगों के जहन में हुकूमत के बारे में कई एतराज़ात पैदा हो गए थे। इन एतराज़ात में चंद अहम बातें ये थीं। सानहे करबला का सदमा। लोगों का ख्याल था कि इमाम हुसैन की शहादत उम्मत के लिए बहुत बड़ा सानहा है और उसके बाद हालात पहले जैसे नहीं रह सकते। बाज़ लोग ये समझते थे कि खिलाफत के मामले में उम्मत की मुशावरत ज़्यादा होनी चाहिए थी। इसी वजह से बाज़ लोगों ने यजीद की बैत पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। मुसलसल फितनों और इख्तलाफात ने लोगों को परेशान कर दिया था। लोग चाहते थे कि उम्मत में अमन और इस्तेहकाम पैदा हो। मदीना के बुज़ुर्गों की आरा। मदीना में उस वक्त सहाबाए कराम के बेटे, ताबईन और बहुत से जलीलुल क़द्र उलमा मौजूद थे। उनमें से बाज़ ने हुकूमत पर तनक़ीद की और बाज़ ने फितना से बचने की तलक़ीन की। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि मदीना के तमाम लोग एक ही राय नहीं रखते थे। उनके दरमियान मुख्तलिफ आरा मौजूद थीं। बैत के मैफ़रल्स पर इख्तलाफ। मदीना में एक अहम बहस ये थी कि क्या यजीद की बैत बरकरार रखी जाए या नहीं। बाज़ लोगों ने कहा, हालात बदल चुके हैं, करबला के बाद दोबारा गौर की ज़रूरत है।
जबकि बाज़ दूसरे लोग फितना और खाना जंगी से बचने के हक़ में थे। मदीना में सियासी इज्तिमाआत। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक मदीना में मुख्तलिफ इज्तिमाआत होने लगे। लोग घरों और मस्जिदों में जमा होकर हालात पर गुफ्तगू करते। हर तरफ एक ही मौजू ज़ेर बहस था, उम्मत का मुस्तकबिल क्या होगा। वक्त गुजरने के साथ मदीना में रिक्रूटमेंट के खिलाफ नाराज़ी बढ़ती गई। बहुत से लोग ये महसूस करने लगे कि हालात को बदलने की ज़रूरत है। यही नाराज़ी बाद में एक बड़े सियासी फैसले में तब्दील हुई। मदीना के बाज़ लोगों ने फैसला किया कि शाम जाकर खुद हालात देखे जाएं, यजीद से मुलाकात की जाए, फिर कोई फैसला किया जाए। ये फैसला इस बात की अलामत था कि मदीना के लोग जल्दबाजी नहीं करना चाहते थे, बल्कि हालात को समझना चाहते थे। सियासी बहरान की इब्तिदा यही वो मरहला था जहाँ से मदीना और शाम के दरमियान इख्तलाफात मज़ीद बढ़ने लगे। सियासी बहरान गहरा होने लगा और आने वाले वाक़यात ने इस्लामी तारीख़ का रुख बदल दिया। तारीख़ी रवायात के मुताबिक इस वफ़्त में मदीना के कई मुअज़्ज़ज़ और बाअसर अफ़राद शामिल थे। उनमें बाज़ अंसार के सरदार, कुरैश के मुअज़्ज़ज़ लोग और सहाबाए कराम के बेटे भी शामिल थे। तारीख़ी किताबों में अब्दुल्ला बिन हंज़ुला रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम ख़ास तौर पर ज़िक्र किया जाता है। अब्दुल्ला बिन हंज़ुला रज़ियल्लाहु अन्हु के वालिद वो अज़ीम सहाबी थे जिन्हें गसीलुल मलाइका यानी फ़रिश्तों के गुस्ल देने वाले कहा जाता है। अब्दुल्ला बिन हंज़ुला रज़ियल्लाहु अन्हु मदीना के निहायत मोहतरम और बाअसर अफ़राद में शुमार होते थे। उनके अलावा भी मुतअद्दिद शख्सियात इस वफ़्त में शामिल थीं। वफ़्त मदीना से रवाना हुआ और कई दिन के सफ़र के बाद दमिश्क पहुंचा। इस ज़माने में दमिश्क इस्लामी खिलाफत का दारुल हुकूमत था। यहीं यजीद हुकूमत के उमूर चला रहा था। मदीना के वफ़्त का इस्तकबाल किया गया, उन्हें क़याम की सहूलत दी गई और उन्हें दरबार में हाजिर होने की इजाज़त दी गई। जब वफ़्त ने हालात का जायज़ा लिया तो उसके बाज़ अफ़राद सख्त नाराज़ हुए। उन्होंने महसूस किया कि उम्मत के हालात मज़ीद ख़राब हो सकते हैं। इसीलिए उन्होंने मदीना वापस जाकर लोगों को पूरे हालात से आगाह करने का फ़ैसला किया। वफ़्त कई हफ़्तों के बाद वापस मदीना पहुंचा। पूरा शहर उनके मुंतज़िर था। लोग जानना चाहते थे वो क्या देख कर आए हैं, हुकूमत के हालात कैसे हैं, अब क्या फ़ैसला होना चाहिए। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक वफ़्त के बाज़ अफ़राद ने यजीद की सख्त मुखालिफत की। उन्होंने मदीना के लोगों को बताया कि वो हुकूमत के हालात से मुतमईन नहीं हैं। बाज़ रिवायात में अब्दुल्ला बिन हंज़ुला रज़ियल्लाहु अन्हु के सख्त अल्फाज भी नकल किए गए हैं, जिनमें उन्होंने लोगों को हालात से आगाह किया और अपनी नाराज़गी का इजहार किया। वल्लाह, हम यजीद के पास से इस हाल में वापस आए हैं कि हमें डर हुआ कि कहीं हम पर आसमान से पत्थर न बरस पड़ें। बाज़ रिवायात में इसके बाद ये अल्फाज भी मनकूल हैं, वो ऐसा शख्स है जिसके बारे में हमें सख्त अंदेशे हुए, इसलिए हमने इसकी बैत तोड़ने का फ़ैसला किया। और बाज़ तारीख़ी रिवायात में उनसे ये बात भी मंसूब की जाती है कि अगर मेरे साथ मेरे बेटे के सिवा कोई ना होता तो भी मैं इसके ख़िलाफ़ खड़ा होता। उन बयानात ने मदीना के लोगों पर गहरा असर डाले। मदीना में फ़िज़ा की तब्दीली। वफ़्त की वापसी के बाद मदीना का माहौल पहले से ज़्यादा तब्दील हो गया। हुकूमत के ख़िलाफ़ नाराज़ी बढ़ने लगी। लोग एक दूसरे से मशवरे करने लगे, मजालिस होने लगी और ये सवाल हर तरफ ज़ेर बहस था, क्या यजीद की बैत बरकरार रखी जाए या ख़त्म कर दी जाए। बैत ख़त्म करने की तैयारी चंद ही दिनों में मदीना के बड़े लोगों ने मुशावरत शुरू कर दी। लोगों की बड़ी तादाद अब हुकूमत से अलग होने के हक़ में नज़र आने लगी। यही वो मरहला था जिसने आने वाले वाक़यात की बुनियाद रख दी। मदीना के लोगों को अंदाज़ा नहीं था कि उनके फ़ैसलों के बाद बहुत जल्द इस्लामी तारीख़ का एक और दर्दनाक बाब खुलने वाला है। बिलाखिर मदीना के बहुत से लोगों ने ये फ़ैसला किया कि वो यजीद की बैत ख़त्म कर देंगे। ये फ़ैसला अचानक नहीं हुआ था। इसके पीछे सानेह करबला का गम, सियासी बेचैनी और हुकूमत से नाराज़ी जैसे कई अवामिल मौजूद थे। इस दौर में बैत सिर्फ़ एक रस्मी मामला नहीं थी। बैत का मतलब था हुकूमत की इताअत कबूल करना, सियासी वफ़ादारी का इजहार करना। इसलिए बैत तोड़ने का फ़ैसला एक बहुत बड़ा सियासी कदम था। बैत ख़त्म करने के बाद मदीना का माहौल मज़ीद कशीदा हो गया। लोगों को अंदाज़ा था कि शाम में इस फ़ैसले को आसानी से कबूल नहीं किया जाएगा। मदीना में ये एहसास बढ़ने लगा कि अब हालात एक नए मरहले में दाखिल हो चुके हैं। तारीख़ी रिवायात के मुताबिक मदीना में मौजूद बनु उमैया के अफ़राद के लिए हालात मुश्किल होने लगे। लोगों की नाराज़ी बढ़ रही थी। चुनाचे बहुत से बनु उमैया के अफ़राद ने मदीना छोड़ने की तैयारी शुरू कर दी। मदीना के लोगों को उम्मीद थी कि शायद उनका फ़ैसला पुरअमन तौर पर कबूल कर लिया जाएगा, लेकिन ऐसा न हुआ। शाम में इस खबर ने तशवीश पैदा कर दी। हुकूमत ने इस इक़दाम को बगावत समझा। यही वो मरहला था
جس نے آنے والے دردناک واقعے یعنی واقعہ حرہ کی بنیاد رکھ دی۔ مدینہ سے نکلنے والے بنو امیہ کے افراد شام پہنچے۔ انہوں نے یزید کو بتایا کہ مدینہ کے لوگوں نے بیعت ختم کر دی ہے، اس کے گورنر کو شہر سے نکال دیا گیا ہے، مدینہ اب حکومت کے خلاف کھڑا ہو چکا ہے۔ یہ خبر سن کر یزید سخت پریشان ہوا، کیونکہ مدینہ صرف ایک عام شہر نہیں تھا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شہر تھا، اور پورے عالم اسلام میں اس کی بہت بڑی حیثیت تھی۔ یزید کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ اگر مدینہ اس کی حکومت سے الگ ہو گیا تو دوسرے علاقوں میں بھی بغاوتیں شروع ہو سکتی ہیں۔ اسے یہ بھی خوف تھا کہ مکہ میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پہلے ہی اس کی بیعت قبول نہیں کر رہے تھے۔ اگر مدینہ بھی ان کے ساتھ مل گیا تو اس کی حکومت کمزور ہو سکتی ہے، اسی لیے اس نے اس معاملے کو نہایت سنجیدگی سے لیا۔ تاریخی روایات کے مطابق یزید نے اپنے مشیروں اور فوجی کمانڈروں سے مشورہ کیا۔ بعض لوگوں نے کہا مدینہ والوں سے دوبارہ بات کی جائے، جبکہ دوسروں کا خیال تھا کہ اگر ابھی کارروائی نہ کی گئی تو بغاوت مزید پھیل جائے گی۔ آخرکار یہ فیصلہ کیا گیا کہ ایک فوج مدینہ بھیجی جائے۔ شام میں ایک بڑا لشکر تیار کیا گیا۔ تاریخی روایات میں فوج کی تعداد مختلف بیان ہوئی ہے۔ بعض مورخین کے مطابق لشکر کئی ہزار سپاہیوں پر مشتمل تھا۔ اس لشکر میں گھڑ سوار دستے، پیادہ فوج اور جنگی سامان شامل تھا۔ یزید نے اس لشکر کی قیادت مسلم بن عقبہ کے سپرد کی۔ مسلم بن عقبہ ایک تجربہ کار فوجی کمانڈر تھا اور اس نے پہلے بھی مختلف مہمات میں حصہ لیا تھا۔ اسے حکم دیا گیا کہ پہلے مدینہ والوں کو اطاعت کی دعوت دی جائے، اگر وہ انکار کریں تو ان کے خلاف کارروائی کی جائے۔ تمام تیاریوں کے بعد شامی لشکر مدینہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ خبر مدینہ پہنچی تو شہر میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب معاملہ صرف سیاسی اختلاف تک محدود نہیں رہا، بلکہ ایک بڑا تصادم قریب آ چکا ہے۔ جب اہل مدینہ کو معلوم ہوا کہ شام سے ایک بڑا لشکر آ رہا ہے تو انہوں نے بھی تیاری شروع کر دی۔ نوجوان جمع کیے گئے، دفاعی منصوبے بنائے گئے، قبائل سے رابطے کیے گئے، لیکن مدینہ والوں کے پاس نہ اتنی بڑی فوج تھی اور نہ ہی اتنا جنگی سامان۔ طویل مشورے شروع ہوئے۔ بعض لوگوں نے کہا جنگ سے بچنے کی کوشش کی جائے، لیکن بہت سے لوگوں کا خیال تھا اگر لشکر شہر میں داخل ہو گیا تو مدینہ کی حرمت خطرے میں پڑ جائے گی، اس لیے دفاع کرنا ضروری ہے۔ آخرکار اکثریت نے دفاع کا فیصلہ کیا۔ تاریخی روایات کے مطابق عبداللہ ابن حنظلہ مدینہ کے نمایاں قائدین میں شامل تھے۔ وہ لوگوں کو منظم کرنے اور دفاعی تیاریوں میں مصروف ہو گئے۔ مدینہ کے مائسلف قبائل نے بھی اپنے اپنے دستے تیار کرنا شروع کر دیے۔ مدینہ کے نوجوان بڑی تعداد میں میدان میں آ گئے۔ بہت سے لوگوں کے پاس مکمل جنگی سامان نہیں تھا، کسی کے پاس تلوار تھی، کسی کے پاس نیزہ، اور بعض کے پاس صرف معمولی ہتھیار تھے، لیکن ان کے دلوں میں اپنے شہر کے دفاع کا جذبہ موجود تھا۔ گھروں میں دعائیں کی جا رہی تھیں، مائیں اپنے بیٹوں کے لیے دعا کر رہی تھیں، لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے۔ مدینہ کے لوگوں نے فیصلہ کیا کہ شہر کے اندر لڑائی کے بجائے شہر کے باہر دفاع کیا جائے۔ انہوں نے مدینہ کے مشرقی علاقے کی طرف توجہ دی، جہاں ایک پتھریلا میدان موجود تھا۔ یہی علاقہ بعد میں حورہ کے نام سے مشہور ہوا۔ تاریخی روایات کے مطابق مدینہ والوں نے کچھ مقامات پر نگرانی کے دستے مقرر کیے، آنے والے راستوں پر نظر رکھنا شروع کی، جنگ کے لیے صف بندی کی تیاری کی۔ لوگ جانتے تھے کہ ان کی تعداد کم ہے، لیکن ان کا حوصلہ بلند تھا۔ یہ صرف ایک جنگ کی تیاری نہیں تھی، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے دفاع کی تیاری تھی۔ مدینہ کے لوگوں کے دلوں میں یہ احساس تھا کہ یہ وہ شہر ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہیں۔ یہ وہ شہر ہے جہاں صحابہ کرام نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھیں، اسی لیے بہت سے لوگ اپنے آپ کو دفاع کے لیے پیش کر رہے تھے۔ مدینہ والوں کو معلوم تھا کہ شامی فوج زیادہ بڑی ہے، ان کے پاس بہتر اسلحہ ہے، وہ جنگی تجربہ بھی زیادہ رکھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود مدینہ کے لوگ پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ چند دن کے سفر کے بعد شامی لشکر مدینہ کے قریب پہنچ گیا۔ یہ ایک بڑی فوج تھی، اس کے ساتھ گھڑ سوار دستے، پیادہ فوج اور جنگی سازو سامان موجود تھا۔ جب لشکر مدینہ کے قریب پہنچا تو پورے شہر میں بے چینی پھیل گئی۔ لوگ اپنے گھروں سے نکل کر حالات کی خبریں لینے لگے۔ تاریخی روایات کے مطابق شامی لشکر کے کمانڈر مسلم بن عقبہ نے جنگ سے پہلے مدینہ والوں کو پیغام بھیجا۔ پیغام کا خلاصہ یہ تھا کہ اطاعت قبول کر لو،
اور لڑائی سے بچ جاؤ۔ لیکن مدینہ کے لوگوں نے اپنا سابقہ فیصلہ برقرار رکھا۔ اس طرح جنگ کے امکانات مزید بڑھ گئے۔ پانچواں حصہ، دونوں لشکروں کی صف بندی۔ آخر وہ وقت آ گیا جب دونوں فوجیں ہورا کے میدان میں آمنے سامنے کھڑی تھیں۔ ایک طرف شام کی بڑی اور منظم فوج تھی، دوسری طرف مدینہ کے لوگ تھے، جن میں صحابہ کرام کے بیٹے، تابعین، انصار اور عام شہری بھی شامل تھے۔ مدینہ والوں کی تعداد کم تھی، لیکن ان کے دلوں میں اپنے شہر کے دفاع کا جذبہ موجود تھا۔ بہت سے لوگ مسجد نبوی میں حاضر ہوئے۔ لوگ اللہ تعالیٰ سے مدد اور خیر کی دعا مانگتے رہے۔ ہر شخص جانتا تھا کہ اگلی صبح تاریخ کا ایک نہایت اہم اور دردناک دن ثابت ہو سکتا ہے۔ 63 ہجری میں دونوں لشکر ایک دوسرے کے سامنے آ گئے۔ ابتدا میں مدینہ والوں نے نہایت بہادری سے مقابلہ کیا۔ انہوں نے شامی لشکر کو آگے بڑھنے سے روکنے کی کوشش کی۔ جنگ شدید ہوتی چلی گئی، تلواریں چلنے لگیں، نیزے ٹکرانے لگے، اور ہورا کا میدان گرد و غبار سے بھر گیا۔ اگرچہ مدینہ والوں کی تعداد کم تھی، لیکن انہوں نے غیر معمولی جرأت کا مظاہرہ کیا۔ بہت سے لوگ اپنے گھروں اور خاندانوں کو چھوڑ کر میدان میں آئے تھے۔ ان کے دلوں میں یہ احساس تھا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کا دفاع کر رہے ہیں۔ جنگ کے دوران یہ بات واضح ہونے لگی کہ شامی لشکر تعداد میں زیادہ ہے، بہتر اسلحہ رکھتا ہے اور جنگی اعتبار سے زیادہ منظم ہے۔ دوسری طرف مدینہ کے لوگ محدود وسائل کے ساتھ لڑ رہے تھے۔ کچھ وقت بعد جنگ کا رخ بدلنا شروع ہو گیا۔ شامی فوج تعداد اور جنگی تجربے میں زیادہ مضبوط تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق مدینہ والوں کی صفوں میں کمزوری پیدا ہونے لگی۔ بعض دستے منتشر ہو گئے اور آہستہ آہستہ شامی فوج کو برتری حاصل ہونے لگی۔ کئی گھنٹوں کی شدید لڑائی کے بعد مدینہ والوں کی شکست ہو گئی۔ ان کی صفیں ٹوٹ گئیں۔ بہت سے لوگ میدان جنگ میں شہید ہو گئے، بہت سے زخمی ہوئے، اور کچھ لوگ شہر کی طرف واپس چلے گئے۔ تاریخی روایات کے مطابق عبداللہ بن حنظلہ بڑی بہادری سے لڑے اور اسی جنگ میں شہید ہو گئے۔ ان کے کئی بیٹے بھی اس جنگ میں شہید ہوئے۔ ان کی شہادت نے مدینہ والوں کے حوصلوں پر گہرا اثر ڈالا۔ جنگ کے اختتام کے بعد پورے مدینہ میں خوف اور غم کی کیفیت پھیل گئی۔ لوگ اپنے عزیزوں کو تلاش کر رہے تھے۔ گھروں میں رونے کی آوازیں بلند ہونے لگیں۔ ہر طرف بے چینی اور اضطراب تھا۔ مورخین نے اس جنگ میں شہید ہونے والوں کی تعداد مختلف بیان کی ہے۔ اعداد و شمار میں اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس بات پر تقریباً اتفاق ہے کہ بہت سے لوگ شہید ہوئے۔ کئی تابعین جان سے گئے اور مدینہ ایک بڑے سانحے سے دوچار ہوا۔ واقعہ حرہ کی خبر جب مختلف اسلامی علاقوں میں پہنچی تو مسلمانوں کو شدید صدمہ ہوا، کیونکہ یہ واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں پیش آیا تھا۔ وہی مدینہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن کا شہر قرار دیا تھا۔ وہی مدینہ جہاں صحابہ کرام نے اسلام کے لیے قربانیاں دی تھیں۔ لوگ یہ سوچ کر مزید غمزدہ ہو رہے تھے کہ ان کے شہر میں مسلمانوں کا خون بہا۔ واقعہ حرہ کی خبر جب دوسرے اسلامی علاقوں تک پہنچی تو لوگوں کو شدید صدمہ ہوا۔ بہت سے لوگ حیران تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں یہ سب کیسے ہو گیا؟ امت اس مقام تک کیسے پہنچ گئی؟ اس واقعے نے مسلمانوں کے دلوں پر گہرا اثر چھوڑا۔ جنگ کے بعد بہت سے لوگوں کو قتل کیا گیا۔ مدینہ میں سخت خوف اور بدامنی پھیل گئی اور بہت سے خاندان متاثر ہوئے۔ بعض تاریخی روایات میں لوٹ مار کا ذکر بھی ملتا ہے۔ واقعہ حرہ کے بعد اسلامی دنیا کی سیاست مزید پیچیدہ ہو گئی۔ اختلافات مزید بڑھ گئے اور مکہ کی طرف توجہ بڑھنے لگی، جہاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ پہلے ہی یزید کی بیعت قبول نہیں کر رہے تھے۔ اب شامی لشکر کا اگلا رخ مکہ مکرمہ تھا۔ مدینہ کے واقعات ختم ہونے کے بعد شامی لشکر نے مکہ کی طرف جانے کی تیاری شروع کر دی۔ اس وقت شاید کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ بہت جلد مکہ کا محاصرہ ہوگا، منجنیقوں کا استعمال ہوگا اور خانہ کعبہ کو بھی نقصان پہنچے گا۔ اسلامی تاریخ ایک اور دردناک باب کی طرف بڑھ رہی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اسلام کی عظیم شخصیات میں سے ایک تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کے والد حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ تھے، جو عشرہ مبشرہ میں شامل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی صحابی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی والدہ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ تھیں، جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی بہن تھیں۔ اس طرح
حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام کے ایک نہایت معزز خاندان میں پرورش پانے کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نہایت عبادت گزار تھے، بہادر اور نڈر تھے، بہترین خطیب تھے اور حق بات کہنے میں مشہور تھے۔ بہت سے لوگ ان کی دینداری اور تقوی کی وجہ سے ان کا احترام کرتے تھے۔ جب حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے بعد یزید کی خلافت کا اعلان ہوا تو چند بڑی شخصیات نے فوراً بیعت نہیں کی۔ ان میں حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ خاص طور پر نمایاں تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے مکہ کو اپنا مرکز بنایا اور وہیں قیام کیا۔ جب امام حسین رضی اللہ عنہ مکہ میں تھے تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ بھی مکہ میں موجود تھے۔ بعد میں امام حسین رضی اللہ عنہ عراق کی طرف روانہ ہو گئے اور پھر سانحہ کربلا پیش آیا۔ کربلا کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی اہمیت مزید بڑھ گئی، کیونکہ اب یزید کی مخالفت کرنے والی بڑی شخصیتوں میں وہ سب سے نمایاں تھے۔ کربلا اور پھر واقعہ حرہ کے بعد بہت سے لوگوں کی ہمدردیاں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہو گئیں۔ مختلف علاقوں سے لوگ مکہ آنے لگے۔ بہت سے لوگ انہیں خلافت کا زیادہ حقدار سمجھنے لگے۔ اس وقت مکہ مکرمہ میں حالات نہایت حساس تھے۔ لوگ جانتے تھے کہ یزید کی فوج مدینہ سے فارغ ہو چکی ہے اور اب اس کا اگلا رخ مکہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے مکہ کے لوگ پریشان تھے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے ممکنہ خطرے کو محسوس کر لیا تھا۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو منظم کیا، دفاعی منصوبے بنائے، لوگوں کو صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کی۔ مکہ کے لوگ بھی ان کے ساتھ کھڑے ہونے لگے۔ واقعہ حرہ کے بعد شامی لشکر نے مدینہ میں اپنا مقصد پورا کر لیا تھا، لیکن شام کی حکومت کے سامنے ایک اور بڑا مسئلہ باقی تھا۔ وہ مسئلہ تھا حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ، کیونکہ وہ یزید کی بیعت قبول نہیں کر رہے تھے۔ ان کی مقبولیت مسلسل بڑھ رہی تھی۔ مختلف علاقوں کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہو رہے تھے۔ اسی لیے مکہ کی صورتحال شام کے لیے نہایت اہم بن چکی تھی۔ تاریخی روایات کے مطابق مدینہ کے واقعات کے بعد شامی فوج کو مکہ کی طرف بڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس لشکر کا مقصد یہ تھا کہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کو اطاعت پر آمادہ کیا جائے اور مکہ کی صورتحال کو حکومت کے کنٹرول میں لایا جائے۔ تیسرا حصہ، مسلم بن عقبہ کی بیماری۔ اس دوران لشکر کے کمانڈر مسلم بن عقبہ شدید بیمار ہو گیا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق صحت تیزی سے خراب ہوتی گئی۔ وہ محسوس ہونے لگا کہ شاید وہ مکہ تک نہ پہنچ سکیں۔ تاریخی روایات کے مطابق اپنی وفات سے پہلے مسلم بن عقبہ نے لشکر کی قیادت حسین بن نمیر کے سپرد کر دی۔ اب مکہ کی مہم کی ذمہ داری اسی نئے کمانڈر کے ہاتھ میں آ گئی۔ پانچواں حصہ، راستے کی مشکلات۔ مدینہ سے مکہ کا سفر آسان نہیں تھا۔ یہ ایک طویل اور دشوار راستہ تھا۔ فوج کو گرمی، پانی کی کمی اور سفر کی مشقت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن لشکر اپنی منزل کی طرف بڑھتا رہا۔ دوسری طرف مکہ میں مسلسل خبریں پہنچ رہی تھیں کہ شامی لشکر مدینہ سے روانہ ہو چکا ہے۔ وہ تیزی سے مکہ کی طرف بڑھ رہا ہے اور بہت جلد مکہ کے قریب پہنچ سکتا ہے۔ مکہ کے لوگ سخت پریشان تھے۔ انہیں ڈر تھا کہ کہیں مدینہ جیسا سانحہ مکہ میں بھی نہ دہرایا جائے، کیونکہ مکہ اللہ کا مقدس شہر تھا۔ یہاں خانہ کعبہ موجود تھا اور یہاں جنگ کا تصور ہی لوگوں کے لیے۔ چند دن کے سفر کے بعد شامی لشکر مکہ کے اطراف میں پہنچ گیا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا۔ انہوں نے لوگوں کو صبر اور استقامت کی تلقین کی۔ بہت سے اہل مکہ اور دوسرے علاقوں سے آئے ہوئے لوگ ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ان کا مقصد مکہ اور خانہ کعبہ کی حرمت کا دفاع کرنا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق شامی لشکر نے مکہ کے گرد اپنے مورچے قائم کرنا شروع کر دیے۔ راستوں پر نگرانی بڑھا دی گئی۔ فوج نے اپنی پوزیشنیں مضبوط کر لیں۔ اس طرح مکہ کا محاصرہ باقاعدہ طور پر شروع ہو گیا۔ محاصرہ شروع ہوتے ہی مکہ کے حالات بدلنے لگے۔ بازاروں کی رونق کم ہو گئی۔ کھانے پینے کی اشیاء کی فراہمی متاثر ہونے لگی۔ خواتین اور بچے سخت پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ مسجد الحرام میں لوگ مسلسل عبادت اور دعا میں مصروف تھے۔ بہت سے لوگ خانہ کعبہ کے پاس بیٹھ کر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے تھے۔ ہر شخص یہی دعا کر رہا تھا۔ تاریخی روایات کے مطابق محاصرے کے دوران دونوں فریقوں کے درمیان چھوٹی چھوٹی جھڑپیں بھی ہوئیں۔ کبھی تیر اندازی ہوتی، کبھی کچھ لوگ ایک دوسرے کے قریب آنے کی کوشش کرتے۔ لیکن ابھی فیصلہ کن مرحلہ باقی تھا۔ نہ شامی لشکر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار تھا اور نہ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ
اپنے موقف سے دستبردار ہونے کے لیے تیار تھے۔ یوں مکہ کا محاصرہ طویل ہوتا چلا گیا۔ تاریخی روایات کے مطابق مکہ کے محاصرے کے دوران شامی لشکر نے منجنیقوں کا استعمال کیا۔ پتھر مکہ کی جانب پھینکے جانے لگے۔ اس سے شہر میں خوف و ہراس پھیل گیا۔ لوگ حیران تھے کہ مسجد الحرام کے قریب اس قسم کی جنگ ہو رہی ہے۔ مورخین کے مطابق محاصرے کے دار خانہ کعبہ کو بھی نقصان پہنچا۔ بعض روایات کے مطابق کعبہ کے غلاف کو نقصان پہنچا۔ عمارت کے بعض حصے متاثر ہوئے اور آگ لگنے کے نتیجے میں کعبہ کے کچھ حصے جل گئے۔ تفصیلات میں مورخین کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن اس بات پر عمومی اتفاق ہے کہ اس محاصرے کے دوران خانہ کعبہ کو نقصان پہنچا تھا۔ جب لوگوں نے سنا کہ خانہ کعبہ جنگ سے متاثر ہوا ہے تو پورے عالم اسلام میں غم اور حیرت کی لہر دوڑ گئی، کیونکہ خانہ کعبہ مسلمانوں کا قبلہ ہے، زمین پر اللہ کا مقدس گھر ہے اور تمام مسلمانوں کے دل اس سے وابستہ ہیں۔ اہل مکہ کے لیے یہ منظر انتہائی تکلیف دہ تھا۔ لوگ روتے تھے، دعائیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے۔ بہت سے لوگ اس بات پر غمزدہ تھے کہ امت کے اختلافات اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ خانہ کعبہ بھی اس کشمکش سے محفوظ نہ رہ سکا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اپنے موقف پر قائم رہے۔ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو صبر اور ثابت قدمی کی تلقین کی۔ ان کے ساتھ موجود لوگ بھی سخت حالات کے باوجود ڈٹے رہے۔ منجنیقوں کے استعمال کے باوجود محاصرہ فوراً ختم نہ ہوا۔ جنگی حالات برقرار رہے۔ اسی دوران شام سے ایک نہایت اہم خبر آئی۔ یہ خبر ایسی تھی جس نے پورے محاصرے کی صورتحال بدل کر رکھ دی۔ وہ خبر تھی یزید بن معاویہ کی وفات۔ اس خبر نے شامی لشکر اور مکہ دونوں کے حالات یکسر تبدیل کر دیے۔ یزید کی وفات کے بعد شامی فوج کے سامنے نئے سوالات کھڑے ہو گئے۔ مکہ کے محاصرے کی صورتحال بدل گئی اور اسلامی دنیا ایک نئے سیاسی دور میں داخل ہو گئی۔ 64 ہجری کے آغاز میں اسلامی دنیا پہلے ہی شدید سیاسی بحران سے گزر رہی تھی۔ سانحہ کربلا ہو چکا تھا، واقعہ حرہ پیش آ چکا تھا، مکہ کا محاصرہ جاری تھا۔ ان حالات میں یزید دمشق میں موجود تھا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق وہ بیماری میں مبتلا ہو گیا۔ اکثر مورخین کے مطابق ربیع الاول 64 ہجری میں یزید بن معاویہ کا انتقال ہوا۔ اس کی عمر کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن اکثر روایات کے مطابق اس کی عمر تقریباً 37 سے 39 سال کے درمیان تھی۔ مورخین نے وفات کی مختلف وجوہات بیان کی ہیں۔ بعض نے لکھا کہ وہ بیمار تھا، بعض نے دوسری روایات بھی ذکر کی ہیں۔ البتہ قطعی طور پر یہ کہنا مشکل ہے کہ وفات کی صحیح وجہ کیا تھی، کیونکہ تاریخی روایات میں اختلاف پایا جاتا ہے۔ چند دن بعد یزید کی وفات کی خبر مکہ پہنچی۔ یہ خبر سنتے ہی حالات یکسر بدل گئے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں کو اندازہ ہو گیا کہ اب شامی لشکر کی پوزیشن پہلے جیسی نہیں رہی۔ تاریخی روایات کے مطابق جب لشکر کے کمانڈر حسین بن نمیر کو یزید کی وفات کی خبر ملی تو اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کیا، کیونکہ اب وہ ایک ایسے حکمران کے حکم پر لڑ رہے تھے جو دنیا سے جا چکا تھا، اس لیے مکہ کے محاصرے کا مقصد بھی بدل گیا۔ بعض تاریخی روایات کے مطابق حسین بن نمیر نے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ سے گفتگو کی اور انہیں شام چلنے کی پیشکش بھی کی، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس پیشکش کو قبول نہیں کیا۔ بعد ازاں شامی لشکر نے واپسی کا فیصلہ کر لیا۔ یزید کی وفات کے بعد مکہ کا محاصرہ ختم ہو گیا، شامی لشکر واپس روانہ ہو گیا اور حضرت عبداللہ بن زبیر کی حیثیت مزید مضبوط ہو گئی۔ اب اسلامی دنیا ایک نئے سیاسی دور میں داخل ہو رہی تھی۔ یزید کی وفات نے کئی سوالات کھڑے کر دیے۔ خلافت کس کے پاس جائے گی؟ مختلف علاقوں کا کیا موقف ہوگا؟ اور امت کے اختلافات کا انجام کیا ہوگا؟ جب لوگوں کو یقین ہو گیا کہ محاصرہ ختم ہو چکا ہے تو انہوں نے سکھ کا سانس لیا۔ لوگ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے لگے۔ کئی لوگ مسجد الحرام پہنچے اور اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائے۔ لیکن اس خوشی کے ساتھ ساتھ غم بھی موجود تھا، کیونکہ خانہ کعبہ کو نقصان پہنچ چکا تھا، کئی لوگ جان سے جا چکے تھے اور امت ایک اور بڑے سانحے سے گزر چکی تھی۔ 5واں حصہ، خانہ کعبہ کی مرمت۔ محاصرے کے خاتمے کے بعد خانہ کعبہ کی تعمیر اور مرمت کا مسئلہ سامنے آیا۔ تاریخی روایات کے مطابق بعد میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے خانہ کعبہ کی تعمیر نو کا انتظام کیا۔ انہوں نے بعض روایات کی روشنی میں کعبہ کی تعمیر کو نئے انداز سے مکمل کیا۔ محاصرے کے خاتمے کے بعد حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی سیاسی حیثیت پہلے سے زیادہ مضبوط ہو گئی۔ اسلامی دنیا کے مختلف علاقوں کے لوگ ان کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ کئی علاقوں میں ان کے نام کا خطبہ پڑھا جانے لگا اور بہت سے لوگوں نے انہیں خلیفہ تسلیم کر لیا۔
اب امت دو بڑے مرحلوں سے گزر چکی تھی: سانحہ کربلا، واقعہ حرہ، اور مکہ کا محاصرہ۔ ان تمام واقعات نے اسٹمبل واپی رائٹ نے منشن اختلافات کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ مکہ کے محاصرے کے خاتمے کے بعد اسلامی تاریخ ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گئی۔ اب آنے والے سالوں میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ کی خلافت، بنو امیہ کی واپسی اور مزید سیاسی تبدیلیاں اسلامی تاریخ کا حصہ بننے والی تھیں۔ اہل سنت والجماعت کے نزدیک مکہ کا محاصرہ اور خانہ کعبہ کو پہنچنے والا نقصان نہایت افسوسناک واقعات ہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ ایک جلیل القدر صحابی اور عظیم شخصیت ہیں۔ مسلمانوں کے درمیان خون ریزی اور مقدس مقامات کو پہنچنے والا نقصان امت کے لیے بہت بڑا سانحہ تھا۔ ان واقعات کو تاریخی امانت، عدل اور احتیاط کے ساتھ بیان کرنا چاہیے۔ ناظرین، مکہ کا محاصرہ ختم ہو گیا، لیکن اس کے اثرات صدیوں تک اسلامی تاریخ میں محسوس کیے گئے۔ یہ واقعات ہمیں اتحاد، انصاف اور امت کی یکجہتی کی اہمیت کا درس دیتے ہیں۔